बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और लगता यूँ है कि मरीम नवाज़ ने आग लगा दी है, चीखें आसमानों तक जा रही हैं और पख्तूनों ने पंजाबियों को गालियां निकालनी शुरू कर दी हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त तूफान बरपा है कि मरियम कैसे पंजाब की वज़ीर आला बन रही है और पीटीआई क्यों मरियम की खिलाफ अदालतों में नहीं जा रही, उनकी सीटों को चैलेंज नहीं कर रही, सिर्फ कौमी असम्बली की नशिस्तों को चैलेंज किया जा रहा है। जबकि पंजाब में हथियार डाल दिए पीटीआई ने। तो अब एक तकलीफ तो ये है कि मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं, और दूसरी तकलीफ ये कि उन्होंने वज़ारत आला भी संभाली नहीं और उन्होंने अपने प्लान जो है वो सरफस पर डाल दिए। पाकिस्तान के किसी भी सूबे में किसी भी नामजद वज़ीर आला ने अभी तक ये नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीर आला नामजद हुए हैं उन्होंने आते ही ऐलान किया है कि वो अपने मुखालिफिन को नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की है उनको वो घर तक छोड़ के आएंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकी, इसको धमकी, उसको धमकी, तो उन्होंने अपना प्लान बता दिया कि वो बदला लेंगे। ये बात की है, अगर मदीना की रियासत के अंदर मशीनें हैं, हमने उनको ऑन करना है। हाँ, ये अब अलग बात है। एक बंदा इस्लाह के लिए तैयार नहीं है और उसने कुछ काम ऐसे किए हैं जो कहते हैं ना, शाह हो जाना शाह का वफादार, तो फिर उसको सजा इसलिए देनी पड़ेगी कि सजा इस्लाम में भी है, इसलिए कि अगलों को उससे एक मिसाल बनाया जाता है, एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ताकि दोबारा ऐसा काम कोई ना करे। तो वो भी करना पड़ेगा साथ। मरियम नवाज इसके बरक्स जो है वो 5 सालों में 5 आईटी सिटी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा पंजाब में 297 हल्कों को जिलों के तौर पर लेंगे, हर हल्के में काम करेंगे और डिजिटलाइजेशन के तहत आईटी सेंटर, सेहत का निज़ाम, तालीम, अमन व ईमान, एयर एम्बुलेंस प्रोग्राम समेत दीगर मनसूबे शुरू करेंगे और 5 साल में पंजाब को तरक्की और खुशहाली की रास्ते पर गामजन कर देंगे। कि पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से हम पहला एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं और फिर मोटरवेज पे अभी तक रेस्क्यू 112 का कोई एम्बुलेंस का सिस्टम अभी नहीं है। पंजाब वुड बी द फर्स्ट प्रोविंस जो अपना मोटरवेज के ऊपर भी अपना जो एम्बुलेंस सर्विस है वो शुरू करेगा इंशाल्लाह ताला। उनको मैंने बहुत एक लिमिटेड टाइम दिया है, मैंने कहा आप इसके अंदर इसको पूरा करके लेके आएँ। फिर जो ये किडनी, लिवर, हार्ट और कैंसर, ये जो बीमारियां हैं जिनका इलाज भी बहुत महंगा है, स्पेशलाइज्ड है, उनके लिए मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि हर शहर में, चाहे वो जो अभी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम एडिशनल यूनिट्स बना दें, या जहाँ पर इंडिपेंडेंट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है वहाँ पर हर पंजाब का कोई शहर 5 साल के बाद ऐसा ना रहे जहाँ पे इन बीमारियों का इलाज ना होता हो। तो उन्होंने तो एक बाकायदा रोड मैप दे दिया, तो फिर गाला क्यों ना कड़न लोग, फिर आग क्यों ना लगे। क्योंकि ये है वो काम जो कि मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जिस किसी को भी हुकूमत करनी है, वो बिलावल भुट्टो हो, वो शहबाज शरीफ हो, वो इमरान खान हो, वो कोई शख्स भी हो, वो जब भी हुकूमत संभाले या हुकूमत करने का उसके आने के चांसेस हो तो अपना प्लान तो आम के सामने रखे। अब ये प्लान सामने आ गया और अगर 5 साल में 5 आईटी सिटी नहीं बना सकेंगे तो लोग उनसे पूछने वाले बनेंगे। तो बहरहाल एक उन्होंने प्लान दिया, तो फिर सारे हमारे पख्तून और दूसरे पीटीआई के लोग, खासकर खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक है, वो पंजाबियों को बुज़दिली के ताने दे रहे हैं कि देखिए खातून आपके सूबे में सरबराह बन गई। भाई इस मुल्क में खातून जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी रही है, उस वक्त मुझको घूनियाँ पई वैसी, उस वक्त ये सारे बेनज़ीर भुट्टो को वोट भी डाला करते थे। तो पीटीआई अब भी सरप्राइजों के पीछे भाग रही है और दावा ये किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है। कितने अफसोस की बात है कि एक जमात जिसको सबसे बड़ा सरप्राइज उसकी आवाम ने दिया, उसके वोटर सपोर्टर ने दिया। 8 फरवरी को जिस तरह का सरप्राइज पीटीआई के वोटर सपोर्टर ने दिया उसने पूरे पाकिस्तान को हैरान किया है। लेकिन उस वोटर सपोर्टर की क्या इज्जत, क्या तौकीर, क्या लाज रखी गई कि क़यादत ने नाहली से उनका जो दिया हुआ मैंडेट था उसको अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया। एक वो फेडरल में हुकूमत नहीं बना सके और ये हमारा मैंडेट, हमारे फॉर्म 45 ये 35 पंक्चरों से शुरू हुए थे और फॉर्म 45 पर आ गया है। 35 और 45 का 10 साल का फर्क है। तो 10 साल में ही सिर्फ इनका ये नंबर गेम बढ़ा है। अगले साल ये किसी 55 पे रो रहे होंगे या 55 पे रो रहे होंगे या 55 पे रो रहे होंगे। तो इस तरह के रोने करना और इस तरह का रोना धोना करना, इससे अवाम को कोई फायदा नहीं होता। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी थी,
اب وہ نہیں رہی، اب وہ بن گئی ہے سنی اتحاد کونسل. آپ نے اپنے پاؤں میں مار لی کلہاڑی. آپ چاہتے تو کسی کے ساتھ مل کے حکومت بناتے، اور جتنے حلقوں پر آپ کے اعتراض ہے حکومت میں آ کے سارے کھولتے اور سارے حلقے جیت جاتے. لیکن آپ کریں نہیں، ہمیں دے، جھولی میں ڈالے. تو پھر وہ فیصل وانڈا کہتا ہے جناب وہ جو فارم 45 ہے نا اس میں چنے رکھ کے کھا لو. وہ صحیح کہتا ہے. تو یہ انہوں نے اس عوام کا دیا ہوا جو ہے نا مینڈیٹ اس کو ضائع کیا ہے. وہ پنجاب میں بھی انہوں نے بڑا مینڈیٹ دیا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی دیا ہے، اور نیشنل لیول پہ بھی دیا ہے. لیکن پی ٹی اے کی قیادت اتنی نالائق، اتنی نکمی نکلی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. اس پر مجھے ہمدردی ہے پی ٹی اے کے ووٹر اور سپورٹر سے کہ جتنا انہوں نے اپنی قیادت کا ساتھ دیا پوری لائلٹی کے ساتھ، اس کا انہوں نے پے بیک نہیں کیا. تو یہ جو پی ٹی اے بڑا سرپرائز دے گی 2 ہفتوں میں، سارے وی لاگرز ان کے لگے ہوئے ہیں، بڑا سرپرائز آ رہا ہے. یہ اب تک سرپرائز ہی دے رہے ہیں، ان کو سرپرائز سے باہر نکل ہی نہیں پائے. تو یہ کیا قسمت ہے ان کی؟ کو پریکٹیکلی کام بھی کر لو. سرپرائز آ رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، رات کو یہ حکومت گرا کے سوتے ہیں، صبح پھر وہی حکومت چل رہی ہوتی ہے. اور روزانہ کہتے ہیں عمران خان 2 تاریخ کو آ رہا ہے، 4 کو آ رہا ہے، 5 کو آ رہا ہے. بھائی ٹرک کی بتیوں کے پیچھے سے نکل جاؤ. لیکن یہ کیا کریں؟ ان کو یہ عادت عمران خان صاحب نے لگائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں چھٹتی نہیں ہے منہ سے کافر لگی ہوئی. خان صاحب ٹرک کی بتیوں کے پیچھے عوام کو لگاتے رہے ہیں، ان کو بھی عادت پڑ گئی ہے. وہ خود بھی ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اسی سے وہ بہلتے ہیں، اسی سے وہ بہکتے ہیں. کہ ان کو بس ٹرک کی بتیاں دکھاتے رہو کہ بس خان کل آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے، رمضان سے پہلے آ جائے گا، رمضان کے بعد آ جائے گا، چھوٹی عید میں آ جائے گا، بڑی عید میں آ جائے گا. تو آ جائے گا خان صاحب. مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی آج نہیں کل رہائی ہو ہی جائے گی، کیونکہ ابھی کوئی بہت ڈسائسو ان کی پنشمنٹ شروع نہیں ہوئی. لیکن جس طرح کی ان کو جو چانس ملا انہوں نے اویل نہیں کیا. جو ان کے پاس بڑا چانس تھا کہ وہ اسٹیپ آؤٹ کرتے. دیکھیں پیپلز پارٹی نے اعلان کہا ہوا تھا بلاول بھٹو صاحب نے کہ میں اگر پرائم منسٹر بنا تو ایک بھی سیاسی قیدی نہیں رہے گا. تو پی ٹی اے کے پاس تو بڑا اچھا موقع تھا خان صاحب کے پاس. بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنواتے، وہ آپ کو باہر نکالتے تو آپ کی ایک تو قید ختم ہو جاتی، آپ دوبارہ سے اپنا سارا کھلوا لیتے جو بھی تھا. یا کوئی بڑے طریقے ہوتے ہیں، سیاست اسی کا نام ہوتی ہے، راستے نکالنے کا نام. ان کے ایک ایک کر کے مفرور اور اشتہاری برآمد ہو رہے ہیں، اور سب نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پورے مسلمان ہو کے نکلے ہیں. چلیں 9 مئی سے ایک فائدہ تو ہوا کہ وہ یوتھیے جو ہمیں نظر آتے تھے کہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں، وہ مسلمان ہو کے نکل رہے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بڑا نورانی چہرے ہوئے ہیں. تو لگتا ہی ہو کہ یہ زیادہ تر روپوشی مفروری انہوں نے افغانستان میں کاٹی ہے، کیونکہ وہاں پہ بغیر داڑھی کے آپ رہ نہیں سکتے. ان کے یہاں تو پابندی ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو داڑھی رکھنی پڑے گی. وہ انگریزوں کو بھی داڑھی رکھوا دیتے تھے کہ بھائی ادھر رہنا تو داڑھی رکھو. تو وہاں بہت سے امیرکنز بھی داڑھی رکھ کے گھومتے پھرتے آپ کو نظر آئیں گے. تو اسی طرح یہ ایک ایک کر کے باہر آ رہے ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے میں تو ادھر تھا، میں تو 9 مئی کو تھا نہیں، میں تو فلانا تھا. اصل میں اقبال صاحب باہر آئے، وہ مراد سعید باہر آ گیا، گنڈا پور سے پہلے باہر آئے. تو ایک ایک کر کے سارے باہر آ رہے ہیں. شبلی فراز بھی آ گئے، ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے. تو پشاور ہائی کورٹ دھڑ دھڑ ضمانتوں کی لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے. اب کوئی نہیں پوچھے گا، اب کوئی نہیں پوچھے گا پشاور ہائی کورٹ سے کہ بھائی پورے پاکستان میں 9 مئی کا شور مچا ہوا ہے، یہ موسٹ وانٹڈ ملزم ہے، ان پہ 20 مقدمے ہیں، آپ کس کھاتے میں ضمانتیں دیے جا رہے ہو؟ نہ آپ کے علاقے کا کیس ہے، نہ آپ کو کوئی پتہ ہے، اب دھڑا دھڑ ضمانتیں دیے جا رہے ہو، پروٹیکشنیں بیلیں دی جا رہے ہو. تو لاہور سے ایک ٹیم گئی اسلم اقبال صاحب کو گرفتار کرنے، ڈی آئی جی کی قیادت میں ٹیم گئی ہوئی ہے. وہ بھاگے وہاں سے اور جناب وہ اسپیکر ہاؤس میں گھس گئے. اب اسپیکر ہاؤس وہ جگہ پشاور کی جہاں تمام اراکین اسمبلی کو رکھا گیا ہے. تو یہ سارے اسپیکر اس کے اندر، کیونکہ وہاں آپ جا نہیں سکتے اسپیکر کی اجازت کے بغیر، وہ پارلیمانی ایریا ہے، اس کو سیکورٹی ہے. تو اسلم اقبال صاحب کی گرفتاری کی کوشش ناکام ہو گئی ہے. سارا دن پولیس کھجل ہوتی رہی، لیکن وہ آگے آگے بھاگتے رہے. اور وہ پریس کانفرنس کرنے بیٹھے اور اپنی بے گناہی کا قصہ سنا رہے تھے کہ میں تو 7 مئی کو یہاں چلا گیا تھا، میں اپنی بیٹی کی شادی کے کارڈ بانٹ رہا تھا، میں نے تو کبھی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں کی. ان کی تو ایک ویڈیو اتنی وائرل ہوئی تھی جب انہوں نے کسی پہ الزام لگایا تھا کہ پولیس ان کے گھر میں گھسی، تو کہا میں تمہارے گھر میں گھس کے ماروں گا، میں تمہیں گولیاں مار دوں گا، میں تو چھوڑوں گا نہیں. اور آج وہ مظلومیت کا رونا رو رہے تھے. حاجی ثناء اللہ صاحب داڑھی رکھ کے. اسلم اقبال ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، بڑا شریف آدمی ہے، لیکن اس ایج کہتے ہیں نا، وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. وہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو جب یہ ملتے ہیں ان سے، اور ان کی زبانیں ہی عجیب ہو جاتی ہیں. یہ کوئی بات سیدھی کر ہی نہیں سکتے. میں آج بھی عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کہتا ہوں، میں عمران خان کہہ ہی نہیں سکتا، یا خان صاحب یا عمران بھی نہیں کہتا. تو یہ ہماری تو ایک تربیت ہے اس طرح کی. لیکن یہ تو
وہ شعیب شاہین وکیل ہے، وہ بیٹھ کے اتنی بری لینگویج استعمال کرتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ وکیل ہے. اور یہ عدالت کے اندر کل کو اس نے کوئی ایسی بات کی تو عدالت تو اس کو وہی کھڑے کھڑے پنش کر دے گی. تو یہ بھاگے ہوئے ہیں. تو اب یہ مان نہیں رہے کہ ہم افغانستان میں رہے ہیں، اور لگ یہ رہا کہ یہ افغانستان سے آئے ہیں، اور یہ چھپے اس لیے تھے، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. اور بھئی ایسا کون سا کارنامہ کر دیا کہ بھاگے ہو، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں؟ کتنے نومے کے کردار ایسے تھے جو پکڑے گئے اور بعد میں آرام سے باہر آ گئے، صرف انہوں نے کہا یار ہم نے نہیں کیا. اب یہ جو سرپرائز انہوں نے دینا نا، اس کے حوالے سے خود پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، اسمبلی سے استعفے دے دیں گے. اب یہ تو سرپرائز ہو نہیں سکتا کہ 2 مہینے بعد یا 2 ہفتے کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے. اب 2 ہفتے کے بعد انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن کرانے ہیں، اس میں کیا سرپرائز دے دیں گے؟ چیئرمین بدل دیں گے، گوہر خان کی جگہ کسی اور کو لا رہے ہیں. گوہر خان کے بارے میں پارٹی کے اندر بڑی مخالفت چل رہی ہے کہ جو دیکھیں یہ بڑا ٹھنڈا بندہ ہے اور اس نے مروا دیا، یہ تو کہیں بھی اس نے ہر جگہ ہمیں پل کیا ہے، کھینچا ہے. اب اس کی نیت کیسی بھی ہو، وہ جیسا بھی ہو، اور وہ ایک نارمل گفتگو کرنے والا آدمی ہے، لیکن بعد میں اس کی بھی زبان ویسے ہی ہو گئی، لیکن پھر بھی قدرے بھی بہتر ہے، تو اس کی بڑی مخالفت ہے. تو یہ سرپرائز یہ آ رہا ہے. عدالتوں کے اندر کی حال سن لیں. انہوں نے الیکشن کالعدم قرار دینے کی ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی بریگیڈیئر علی خان نے، اب وہ ملک سے بھاگ گئے ہیں. عدالت آج بھی لگی. پچھلے ولاگ میں نے آپ کو شاید کی کوئی ڈیٹیل بتائی تھی کہ یہ پہنچے نہیں ہے، تو کچھ ڈیٹیل مس ہو گئی تھی. عدالت نے پھر اس کیس کی سماعت کی اور پوچھا کہ علی خان کدھر ہے. انہوں نے کہا جی ان کی ایک ای میل آئی ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کو، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اویلیبل نہیں ہے، ملک سے باہر ہے، جس کا مطلب مناسب نے انہوں نے جج صاحب نے پوچھا جسٹس قاضی نے کہ ان کو سمن بھیجے، ان کو نوٹس بھیجا، ایس ایچ او گیا، انہوں نے کہا جی دروازے اگے نوٹس لایا، ان کے گھر پہ نوٹس ریسیو کرایا، اب وہ ہے ہی نہیں، تو ان کو کہاں سے پکڑ کے لایا؟ انہوں نے کہا یہ اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بریگیڈیئر ہے. انہوں نے کہا یہ کیا کرتے تھے فوج میں؟ انہوں نے کہا جی یہ فوج سے نکالا ہوا ہے، اس کا کورٹ مارشل ہوا ہے. جج صاحب نے کہا تیری یہ پھر کورٹ مارشل جس کا کیا جائے وہ بریگیڈیئر کا نام کیوں استعمال کر رہا ہے؟ یہ تو فوج کو چاہیے کہ ایسے اس کام کی روک تھام کرے. جس طرح فوج نے باقاعدہ ایک آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی، وہ جو راجہ عادل ہے، عادل راجہ، اور وہ مہدی جو کینیڈا میں بیٹھا ہے، یہ دونوں فوج کے، کوئی کیپٹن تھا کوئی میجر تھا، اب ان کے نام کے ساتھ نہیں لگتا، ان کے عہدے واپس لے لیے گئے ہیں. تو انہوں نے جس طرح درخواست لگا کی اور سوشل میڈیا پہ اس کی تشہیر کی، اس سے لگا کہ بھائی فوج انوالو ہو گئی ہے اور بریگیڈیئر صاحب آ گئے ہیں، انہوں نے درخواست دے دی ہے. تو وہ بریگیڈیئر صاحب جو ہے نا وہ پتری گلی سے نکل کے بھاگ گئے. تو سوشل میڈیا پر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف. انہوں نے کوئی فیصلہ دیا ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ نہیں دیا، انہوں نے کسی قانون کے تحت کوئی کسی کو ریلیف دیا ہے. اس کے بعد ان کے اوپر ایک الزام لگ رہا ہے کہ وہ تحریف قرآن کے ملزمان کو انہوں نے ریلیف دیا ہے، اور یہ مولوی پیچھے پہ گئے. آسان لفظوں میں مولوی ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور کیونکہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ فوج کے سامنے وہ نہیں ڈرے، کسی کے سامنے جھکے نہیں. حالانکہ آرمی چیف تک نے کہہ دیا کہ 8 فروری سے بھی الیکشن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، 2-4 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. لیکن جسٹس قاضی فائزہ نے کہا نہیں، 8 تاریخ طے ہو گیا ہے، یہ لکھا گیا، لکھوا دیا ہم نے، الیکشن کمیشن صدر دونوں کو آمنے سامنے کر کے ڈیٹ لکھ لی ہے، تو بھائی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. تو اس جج کے خلاف جو ہے وہ پوری کمپین چلی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے یہ سنی سنائی اور پروپیگنڈے کی بنیاد پہ چلی ہوئی ہے، جو کہ بڑی زیادتی ہے ان کے ساتھ. وہ بڑے یعنی اپرائٹ قسم کے جج ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگ پرانے چیف جسٹسوں کی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ٹانگ پھنسائیں گے اور کوئی ہمارے لیے ریلیف نکالیں گے، وہ ساکم نثار ہوں گے اور عطا بندیال بن جائیں گے. وہ سارے پولیٹیکل جج جو ماضی میں کرتے رہے وہ بھی اس طرح کی حرکت کریں گے. وہ تو مسلم لیگ ڈر رہی ہے ان کے سامنے پیش ہونے سے، وہ بھی بڑے ڈرتے ڈرتے قاضی فائزہ کی عدالت میں جاتے ہیں کہ کہیں الٹا کام نہ ہو جائے. تو وہ بہرحال ایک اچھے جج ہیں، ان کے خلاف کمپین جو ہے میرا خیال ہے جو ہمارے مذہبی حلقوں کے لوگ ہیں انہی کو ان کی سپورٹ کے لیے آگے آنا چاہیے اور وضاحت کرنی چاہیے. اور وضاحت وہ کر بھی رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کو کوئی فیور نہیں دی اور کسی کو ریلیف نہیں دیا. اور آپ کو اگر اتنا لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے تو آپ کو وہ آسیہ مسیح بھول گئی ہے جس کو ہم نے باقاعدہ باہر بھجوایا. یہ عمران خان صاحب کا کارنامہ اس وقت کوئی نہیں بولا، عمر عطا بندیال صاحب نے بھیجا تھا، وہ کسی کو یاد نہیں ہے، اس وقت تو کوئی نہیں بولا. آج تو جج صاحب نے کچھ کیا ہی نہیں ہے.
تو اس کو جواز بنا کے صرف اس لیے کہ اب ان کو غصہ ہے کہ اس نے ہمیں فیور کیوں نہیں دی, اس نے وہ جو الیکشن کمیشن میں ہمارے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس کو انہوں نے انڈو کیوں نہیں کیا, اور بلے کا نشان کیوں نہیں دیا. بھائی جو 2+2=4 ان کو نظر آیا انہوں نے وہ کر دیا. آپ نے انٹر پارٹی الیکشن صحیح نہیں کرائے, آپ کرا رہے ہیں تو آپ پہلے کرا لیتے. 2 دفعہ کرائے, 2 سال موقع دیا, بار بار موقع دیا. اس نے کہا کوئی ایک ثبوت لا دیں, کوئی کاغذ لا دیں, کوئی ڈاکومنٹ لا دیں. آپ وہاں پہ اکڑے رہے, نہیں جی بلا دے دو سانو, بلا دے دو تو لے لو بلا تسی. تو جسٹس قاضی فائز صاحب کی عدالت میں جب یہ کیس کی سماعت ہو رہی تھی الیکشن کالعدم قرار دینے کی, تو ان کو عادت ہے نا ہر چیز میں پنگا لینے کی, ٹانگ اڑانے کی. وہ ایک ہمارے شوکت بسرا صاحب ہیں, یہ بڑے جھیالے پیپل پارٹی کے, بڑے زبردست. اور انہوں نے جب پیپل پارٹی ورسز مسلم لیگ نون سیاسی جنگ ہوتی تھی تو یہ ایک طرف سے بڑی لڑائی لڑتے تھے, دوسری طرف سے وہ ان کے رانا ارشد ہے پی ایم ایل این کے, یہ دونوں بیٹھ کے بڑی آپس میں ٹاک شو کے اندر جناب ان کی ریٹنگیں شیٹنگیں بڑی آتی تھی, بڑی ایک دوسرے کو برا برا کہتے تھے. اب وہ پی ٹی آئی کو پیارے ہو چکے ہیں, تو ان کی جو ہے نا وہ سیاسی جو بصیرت ہے یا سیاسی جو ان کا صبر ہے وہ اب کہیں چلا گیا ہے. یہ کورٹ کے اندر پہنچ گئی, میں وکیل ہوں جی میری بات سنیں. چیف جسٹس نے کہا ہو آر یو. آپ کو پتا جیسے قاضی فائز صاحب وہ ان کا جو انداز گفتگو ہے نا وہ میں نے پکڑ لیا ہے. وہ بڑی معصومیت سے کہتے ہیں کون ہے, وہ کہتے ہیں فلانا بندہ آیا, وہ کون صاحب ہے, یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتا ہوتا, لیکن وہ ازرائے تفنن کہتے ہیں یا ازرائے یعنی تجسس کہتے ہیں کہ کون. وہ کہتے ہیں بریگیڈیئر علی خان, کہتے ہیں کون صاحب, یہ کون بریگیڈیئر ہے. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ وہ جی الیکشن ہو گئے تو انہوں نے کہا اچھا ہو گئے, وزیر بن گیا, کون بنا وزیر. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ایسے ہی انہوں نے پوچھا بھائی آپ کون ہیں, انہوں نے کہا جی میں وکیل. انہوں نے کہا تو آپ کا کیا کام ہے کہ یہ کیس آپ کا ہے, آپ کا کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ, یہ عدالت ہے, ایک مذاق تھوڑی ہے کہ ہر کوئی منہ اٹھا کے آ جائے گا. دوبارہ آپ نے ایسی حرکت کی تو آپ کی وردی اتار کے جو وکالت کی ہے کالی وہ اتار دی جائے گی. اس سے پہلے بھی خاتون وہ آئی تھی, وہ کیا تھی, وہ کون سی مشل زئی یا یوسف زئی قبیلے کی خاتون تھی, وہ بھی آئی تھی. انہوں نے بھی جج صاحب کو کہا تھا جج صاحب میں بات کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا بی بی آپ کون ہیں, پیچھے جا کھڑی ہو جائے, یہاں پہ کیس چل رہا ہے, آپ نے چیف جسٹس کو مذاق سمجھا ہوا ہے اور سپریم کورٹ کو مذاق سمجھا ہوا ہے. سپریم کورٹ نہ ہوگی کوئی, ہر کوئی آ جائے گی میں بھی گل کرنی ہے, میں بھی گل کرنی ہے. یہ کوئی دربار عالیہ لگا ہوا ہے. قانون کی بات ہوتی ہے, جج کی بات وکیل سے ہوتی ہے, ملزم سے بھی نہیں ہوتی. تو وہ وکیل اور جج کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ بیچ میں ایسے ہی تو کون میں خواہ ان کو بڑی ڈانٹ پڑی. یہ پھر اپنا سا منہ لے کر آئے بار اور بار, آ کے انہوں نے بڑی الٹی سیدھی باتیں کی, اور یہ سوشل میڈیا کا بھی حصہ بن گئے کمپین کا جو جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف چل رہی ہے. اور اس میں برائے طور پہ زیادہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں, بہت سارے ان کے انصافینس جو یوٹیوبرز ہیں وہ بھی ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اگر ان کا کم بیک ہوا, جو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا کم بیک ہوا ہے, تو ان کو بڑا اس ہوش مندی سے اس کو سسٹین کرنا چاہیے, پکڑ کے رکھنا چاہیے. اگر ماتم ہی کرتے رہیں گے, رونا دھونا ہی ڈالتے رہیں گے تو یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. چودھری غلام صاحب کو نوکری سے نکال دیا گیا. اے آر وائی کے بڑے پرانے اینکر ہیں, اور پہلے بھی ایک مرتبہ نکالا گیا تھا, اب بھی نکالا گیا ہے. اب مجھے وجوہات تو نہیں پتا کیوں نکالی گئی ہیں. میرا خیال جب پہلے نکالا تھا تو ان کا کوئی کانٹریکٹ تھا کہ جی مجھے اور 3-4 مہینے کا پروبیشن پیریڈ دیں گے تب نکالیں گے. کچھ ٹیکنیکل وجوہات تھیں تو ان کو دوبارہ واپس لے لیا گیا. اس میں سفارش بھی کرائی گئی, اور اب میرا خیال ان کا کانٹریکٹ پورا ہو گیا ہے, اور ان کو جو ہے وہ سنا یہ کہ ان کو ہٹا دیا گیا یا نکال دیا گیا ہے, یا پہلے بھی 1-2 دن کے لیے آف ہوئے تھے پھر آگے تھے. چودھری غلام حسین رونق لگی رہتی ویسے چودھری غلام حسین نا, ایسا تو نہیں کہ سارے مونولاگ ہو جائے, سارے ایک جیسی باتیں کریں. کوئی 1-2 تو ہونا چاہیے جو لیفٹ رائٹ کی باتیں کرے, اور لیکن وہ بڑی زور سے کہتے ہیں نا کسون مار دے. وہ تجزیہ کم, باکسنگ زیادہ کرتے ہیں, اور ان کی شاید باکسنگ جو ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں آئی. جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کی قسمت ہار گئی ہے, اور جسٹس ثاقب نثار صاحب بچ گئے. یہ ایک بڑا فیصلہ آج 5 رکنی بینچ نے کیا سپریم کورٹ کے. تو اس میں سپریم کورٹ کے سامنے حکومت نے درخواست رکھی ہوئی تھی, اور اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے عدالت نے فیصلہ دیا کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی شروع کر دے تو اس دوران کوئی جج استعفیٰ دے دے یا ریٹائر ہو جائے تو کارروائی ختم نہیں ہو سکے گی. دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا, ایک فیصلہ آیا تھا کہ جج کے خلاف اگر کوئی ریفرنس آیا ہے تو اگر جج استعفیٰ دے دیتا ہے تو کارروائی ختم.
کہانی ختم, ٹائٹ ہے فش, وہی جج صاحب گھر گئے. اگر ریفرنس کے دوران ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے تو وہ ریفرنس ویسے ہی ختم, بعد ریٹائرمنٹ تو ویسے نہیں ہو سکتی. تو 2 درخواستیں اس میں عدالت کے سامنے رکھی گئی تھی. ایک یہ تھی کہ اگر کوئی جج ریٹائر ہو جائے اور اس کے دوران اور اس سے پہلے جب وہ جج ہو کوئی ریفرنس آیا ہو وہ سماعت کے لیے لگائے ہی نہ, وہ خود کلی اختیارات کا مالک ہو. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے خلاف ریفرنس گیا, انہوں نے وہ لگایا ہی نہیں, اب وہ چلے گئے ہیں تو وہ ریفرنس ردی ہو گیا. تو اس پہ پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ چل سکتا ہے کہ نہیں دوبارہ, یعنی اس کو عدالت اگر اجازت دے تو اس کو دوبارہ چلنا چاہیے کہ نہیں. وہ اس وقت تو جج صاحب اگتے سب بڑھ کے بیٹھے سن, اب ان کے خلاف کاروائی تو کرے نا. ریفرنس میں اگر کوئی کرکس ہے, میٹیریل ہے اور وہ حقیقت پر مبنی ہے تو وہ کاروائی ہونی چاہیے. لیکن جج صاحب اپنے دورے حکومت میں اس کو کھڈے لینے لگا کے اور خود چلے گئے اور اب ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو ایک تو یہ کیس تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ اگر کوئی جج سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی شروع ہونے کے بعد درمیان میں مستعفی ہو جائے تو کیا ہوگا. لبے لباب وہ یہ کہ جیسے مظاہر علی اکبر نقوی کے استعفے کے باوجود ان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ قابل سماعت ہے. اس ریفرنس کا اگر کوئی فیصلہ آیا تو جج صاحب کو ان کی برات ختم ہو سکتی ہے, ان کی پینشن ختم ہو سکتی ہے, ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے, ان کے خلاف کوئی عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کوئی کیس درج کرے, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جسٹس ثاقب نثار جو ہے وہ بچ گئے ہیں, اس پہ فیصلہ نہیں دیا گیا کہ کوئی جج اگر ریٹائر ہو کے چلا ہی گیا ہے تو اس دوران جو ریفرنس آیا اس کا کیا جائے. اب یہ جو 9 مئی کے ملزمان رفتہ رفتہ منظر عام پر آ رہے ہیں, انہیں پشاور ہائی کورٹ بلینکٹ ضمانتیں دے رہی ہیں. ان کے بارے میں گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ کیا بلکہ مجھے تو وہ اس بارے میں تھوڑا سا یقین ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ ایک معاہدے کے تحت جو ہے وہ دی گئی ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ یہاں پہ اپنی حکومت بنائیں اور آرام سے 3-4 سال 5 سال گزاریں, ہمیں ملک چلانا ہے. تو جو ملک کا نظام ہے وہ کسی قابل آدمی کو دیا جائے, آپ نے پنگا نہیں لینا. اسی لیے خیبر پختونخوا کے علاوہ لیفٹ رائٹ میں کوئی شور نہیں ہے. مثلا پی ٹی آئی سندھ میں شور نہیں مچا رہی, پی ٹی آئی کراچی کی سیٹوں پہ بھی نہیں لڑ رہی, پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجاب میں جو حکومت بننے جا رہی ہے مریم نواز کی, اور یہاں جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں ان پہ بھی نہیں لڑ رہی. یا کئی لوگ جو ہے وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے تھے, بعد میں مسلم لیگ نون میں چلے گئے, یہاں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس سے کہیں لگتا ہے یہ کہ ان کا جو فوکس ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ, اور فیڈرل گورنمنٹ بھی انہوں نے اپوزیشن کرنی اس لیے, اور خیبر پختونخوا ان کی پریورٹی ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے نا یہ تھوڑا سا سیٹل ہونے کے بعد جو ہے وہ یعنی اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کی وجہ سے یہ چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں. اور دیکھیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑے آسان کام ہوتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پیدا. جب پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مذاکرات چل رہے تو قمر زمان قاہرہ بار بار کہہ رہے تھے بڑا ٹائم پڑا, 28-29 تاریخ کو حکومت بنائیں گے. لیکن پھر ڈنڈا آیا ادھر سے اور انہوں نے کہا بھائی یہاں تو معیشت ڈوب رہی ہے, آپ کو جو ہے لاڈیاں چڑھی ہوئی ہیں, آپ کو نشے چڑھے ہوئے حکومت بنانے کے, آپ کو 2-4 سیٹیں زیادہ کے مل گئی, آپ کے تو کان جو ہے وہ یعنی لال ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھیں جو ہے وہ آسمان کو چڑھی ہوئی ہیں. تھوڑا سا زمین پہ اترے, حکومت بنائے تاکہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو. اسٹاک مارکیٹ کا بیڑا غرق ہو گیا, تو پھر رات کو حکومت بنی نا, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر آج اسٹاک مارکیٹ اٹھی اور اس میں کوئی 2% اضافہ ہوا. والیوم 2% بہت بڑا والیوم ہوتا ہے, اس میں اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے اسٹیٹمنٹ پر بہت ڈبیٹ ہو رہی ہے. انہوں نے ایک کیس کے دوران کچھ ریمارکس دیے ہیں, اور وہ ریمارکس ان کے بالکل ایسے ریمارکس نہیں ہیں جو کسی جج صاحب کے ہوتے ہیں, یہ کسی سیاسی جماعت کے رہنما کے تو ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ جیسے الیکشن کروائے ہیں پوری دنیا تعریف کر رہی ہے, اگر ڈرائنگ روم میں بٹھا کر عہدے بانٹنے تھے تو الیکشن کروانے کی کیا ضرورت تھی. ویسے جج صاحب کہہ صحیح رہے ہوں گے, لیکن یہ ان کا پروگریس نہیں ہے, ان کا یہ استحقاق نہیں ہے. ان کے سامنے کیس تھا سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ بندش کا, اور انہوں نے اس کے اوپر ریلیف دیا اور کہا کہ جناب یہ آپ ٹویٹر جو ہے کھولیں اور یہ جو سوشل میڈیا اس کو کھولیں. حکم دیا تو سوشل میڈیا اس کے بعد کچھ دیر کے لیے کھول دیا گیا, لیکن پھر بند کرتا ہے. اب یہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے, کھلتا ہے بند ہوتا ہے. ٹویٹر نے تو ایک جان لی ہوئی ہے. لیکن انہوں نے جو ریمارکس دیے کہ وہ کہتے ہیں جناب انٹرنیشنل میڈیا بھی ہمیں بتا رہا ہے کس طرح الیکشن ہوئے, انٹرنیٹ یہاں بھی نہیں چل رہا وہاں بھی نہیں چل رہا, لگتا ہے جس طرح الیکشن کروائے ہیں بندر بانٹ کر کے کمر پر پھول نہیں چڑھا دیتے. جیسا کہ ویسے ریمارکس جو ہے نا وہ پورے باعث ہیں. مجھے نہیں پتا کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی صاحب ایسے ریمارکس کیوں دے رہے ہیں, اور ان کا یہ حق بنتا ہے کیونکہ
یا تو پھر جج صاحب کیس لگا لینا اپنے سامنے کہ دھاندلی ہوئی ہے، آؤ سارے میرے کو. سندھ میں بھی دھاندلی کا الزام ہے، ایم کیو ایم کو ساری سیٹیں دے دی ہے. بلائے جج صاحب سویرے نوٹس لیں، ان کو کیسے روکنا؟ چیف جسٹس ہیں، بلائے سب کو، کہیں جناب ایم کیو ایم کو کہ آپ نے سیٹیں چوری کی ہیں، یہ ساری پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں. یہ کرے نا. یہ اسٹیٹمنٹ دینے سے کیا مطلب؟ یہ صرف جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا یہ جو بہاؤ ہے ایک، تو یہ پاپولر جوڈیشلزم ہو رہا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردن وغیرہ بات کر لیں.